लगाए हो अक्सर नौजवान बैठे हो, अपने ذوق बदलो, अपने शौक बदलो। मन की पूजा करने वालों से गंदा पुजारी दुनिया में कोई नहीं आया, और नफ्स की गुलामी से बदतरीन गुलामी दुनिया में कोई नहीं है। बेशक काफिर की गुलामी बहुत बदतर चीज है, पर मैं यूं कहता हूं नफ्स के गुलाम से बड़ा दुनिया में गुलाम कोई नहीं है। आजाद हो, हम कब आजाद हुए? आजादियों में आजादी में कैसे दीवाने, कैसे पागल हैं। योम आजादी किस बात की आजादी मना रहे हो? अरे मैं तो अपने नफ्स का सबसे बड़ा गुलाम, इन आंखों के पर्दे झुका ना सका उसकी खातिर, इन कानों को मौसीकी से रोक ना सका उसकी खातिर, इन हाथों को जुल्म से न रोक सका, इन पांव को रक्स गांवों से न रोक सका। शहवतें ज़िना में डूब गई, जवानियां ज़िना में गर्क हो गई, माल अयाशी में लग गया, ताकत जुल्म में तब्दील हो गई, इंसाफ फरोख्त हो गया, वकील का कलम बिक गया कातिल को बचाने के लिए, लाख नजर आया, ज़मीर भी बिक गया, ईमान के भी सौदे हो गए। हाय हाय, ये दिल लेके न मरो, ये दिल लेके न मरो, ये दिल लेके न मरो, बड़ा घाटा होगा, बड़ा घाटा होगा, बड़ी हलाकत होगी। हाय अल्लाह से जी लगाओ, उससे ज्यादा कोई जी लगाने के काबिल। अल्लाह से प्यार पालो, माए भी तहा दे जाते हैं, बाप भी तहा दे जाते हैं। जहां अपनी जात आती है, माँ की वफा भी खत्म, बाप की वफा भी खत्म, बीवी तो वैसे शहीद है। आज की औलाद वो तो वैसे ही गरेबान में हाथ डाल के कहती तू मेरे वास्ते कीता की है। अरे बदबख्त बाप को कह रहा है तू मेरे वास्ते कीता की है, माँ को कह रहा बकवास न कर, तुझे तो पता कोई नहीं है। है इनके लिए मैं ऐसे मौला को छोड़ दूं, मैं ऐसे अल्लाह को छोड़ दूं जो सुबह से शाम मेरे गुनाहों को देखकर फिर भी सतारी की चादर डाल देता है, कानों कान किसी को खबर नहीं होने देता, दाएं बाएं किसी को पता नहीं चलने देता। धरती मेरे गुनाहों से लड़ रही है और उसके बावजूद उसका रिस्क मेरे पास पहुंच रहा है। सारा वजूद गुनाहों में गंदा करके बिस्तर पर लेटता है इंसान, और वो नींद को लाकर पहुंचाता है, जा मेरे बंदे को सुला दे, शायद सुबह उठ के तौबा कर लेगा। सारी रात आराम से सुलाया, सुबह उठाया, सुबह से लेकर शाम तक फिर वही सुबह, वही शामें, वही गफलत, वही मासियत, वही नाफरमानी, वही तकब्बुर। फिर जमीन जोश में आई, या अल्लाह तो मुझे इजाजत देना मैं फट जाऊं। समंदर जोश में आए, या अल्लाह मुझे इजाजत देना हम चढ़ जाएं। आसमान के फरिश्तों को जोश आया, या अल्लाह तू इजाजत दे हम उतर के इनको मलिया मेट कर दें। और जिस रब की नाफरमानी हो रही है, जिसको मैंने ललकारा कभी खलवत में, कभी जलवत में, कभी तन्हाइयों में, कभी मजमों में, जिसको मैंने ललकारा कभी के कमेंट में, कभी हुकूमत के जोर में, कभी कलम के जोर पर, जिस रब को हर पल में मैं ललकारता रहा, गुस्सा तो गुस्से आता, पकाता तो वो मुझे, तबाह तो मुझे वो करता, बंदर खिंजीर बनाता, जमीन थरथरा उठी, आसमान कपकपा गया, समंदर की मौजों में तो नहीं आई, फरिश्ते लर्ज़ उठे, या अल्लाह तो इजाजत क्यों नहीं देता? दे इजाजत दे। और उस अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन की तरफ से जवाब आया, दऊ अब्दी फाना अअलमु बिअब्दी मिनकुम, चलो अपना काम करो, मैं अपने बंदे की तौबा के इंतजार में बैठा हूं। मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टिकटकी, हमारी तो नजरें लगी हुई हैं, हमारे तो दर खुले हुए हैं, कभी तो हमारे दर पर भी आएगा, कभी तो आएगा। अरे आ जाओ ना, आ जाओ, यही वक्त आने का है, कभी तो आएगा। जब जिस वक्त आएगा, जिस दिन जिस घड़ी आएगा, जिस शब जिस शाम आएगा, सहर हो या शाम हो, इसकी अपनी शाम हो या वो दिन की शाम हो, इसकी अपनी सहर हो या वो सुबह की सहर हो, जब जिस वक्त में इसका कदम मेरी तरफ उठेगा तो मैं क्या करूंगा? माँ को मनाने जाओगे वो सलवातें सुनाई, बाप को मनाने जाओगे वो थप्पड़ मारेगा, भाई को मनाने जाओगे कुंडानी खोलेगा, और अल्लाह को 80 साल की उम्र में मनाने जा रहा है, 70 साल की उम्र में मनाने जा रहा है। उसको हक पहुंचता है, वो कहता बदबख्त पहले काम मर गया था, बुढ़ापे में आ रहा है। वो जवाब में क्या कहता है, उसकी तरफ से क्या जवाब आता है, मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बअद। जब कोई मेरी तरफ नदामत का कदम उठा के आता है,
پھر میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ 80 سال کا ہے کہ 18 سال کا ہے، میں عرشوں سے لپک کے اترتا ہوں اور اس کی گلی میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آ جا آ جا، تیرے لیے بائیں پھیلائے ہوئے ہوں، کب سے انتظار تھا، کب سے انتظار تھا۔ امام زین العابدین تہجد میں اٹھتے، اللہ سے باتیں کرتے، مناجات، ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، اس لیے ہماری سنی نہیں جاتی، دعائیں مانگنے کی ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ مانگنے اور پڑھنے میں فرق ہے، مانگنے اور پڑھنے میں فرق ہے۔ مجھے بھی 1988 میں پتا چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے اس دن پتا چلا کہ دعا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور دعا مانگنا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی شریعت ہے بیٹا جنازہ پڑھائے، کیونکہ مولوی صاحب کا تو کچھ نہیں گیا، مولوی کا کوئی مرا ہے وہ تو جنازے کی دعا پڑھے گا، اگر بیٹا نماز جنازہ میں کھڑا ہوگا تو وہ دعا مانگے گا۔ جب ماں کی میت سامنے پڑی ہوگی تو مولوی صاحب کی ماں تو نہیں مری، وہ تو کہے گا جلدی کرو جی دیر ہو رہی، میں ایک اور جگہ ختم تو نہیں جانا ہے۔ اور جس کی ماں مر گئی ہے قیامت تو اس کے سر پہ ٹوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے شریعت نے کہا بیٹا جنازہ پڑھائے اپنی ماں کا، بیٹا جنازہ پڑھائے اپنے باپ کا۔ اور تم کیسے ظالم ماں باپ ہو جو اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں ہو، تاجر انجینئر بنانے کے چکر میں ہو، اتنا تو بنا دو کہ تمہارا جنازہ تو خود پڑھ سکیں، ان کی ڈاکٹری تمہارے کام آئے گی۔ میرا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر، میرا باپ دل کے مرض میں گود میں مر گیا، اس کا علم فیل ہو گیا، میرا پڑھ کام آ گیا کہ میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا۔ مجھے اس دن پتا چلا مانگنا کسے کہتے ہیں، پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اس کی ہماری سنی نہیں جاتی، مانگو مانگو، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ مانگنا سیکھنا ہے تو 10 منٹ شوق میں فقیروں کو دیکھو یہ کیسے مانگ رہے ہیں، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں دعائیں پڑھتا ہوں کہ مانگتا ہوں۔ مانگو، میں اس رب پہ قربان جاؤں جس نے دعا کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط نہیں لگائی، اسے پتا سارے کام متقی ہوں گے، رب میں سب کا ہوں، سنی میں نے سب کی ہے، دینا میں نے سب کو ہے، اور قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی ہوں گے جو میرے شکر گزار، تقوی والے، ڈرنے والے۔ اس نے ایک عجیب شرط لگائی ہے جو سارا ہی کر سکے، بازار میں کوٹھے پہ بیٹھنے والی رنڈی بھی کر سکتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کو تڑپ کے دکھا دو اللہ قبول کرے گا۔ کہ تڑپ کے تو دکھا، ایک آپ مجھے رو کے دکھا دیں، تڑپ کے دکھا دیں، پھر میرا آنا دیکھ۔ امام زین العابدین تہجد میں کھڑے ہوتے کہتے اللہم غارت النجوم وہدت العیون، اللہ تارے بھی سو گئے، آنکھیں بھی سو گئی، ونامت ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ سو گئے، اغلقت ابوابہم، ان کے دروازوں پہ تالے لگ گئے، وقامت حراسہم، ان کے دروازوں پر پہرے دار جنگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، وانت حی قیوم، تو وہ بادشاہ ہے جو نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے، تو زندہ اور قائم ہے، بابک مفتوح للسائلین، اور تیرا در اپنے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، فعبدک ببابک، دیکھ دیکھ تیرا ایک غلام تیرے گھر پہ آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ خشک بول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہ قانونی بول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہ فلسفیانہ بول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہ منطقی بول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ رگ رگ میں اتر کے بولنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ نس نس میں اتر کے بولنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ بوٹی بوٹی میں اتر کے بولنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ ریشے ریشے میں اتر کے بولنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایک رونگٹے روئے میں اتر کے بولنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ بالوں میں اتر کے بولنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ آنکھوں کے ایک ایک بلب میں چمکنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ یہ خون کے ایک ایک کپڑے میں بولنے والا پکارنے والا کلام ہے، لا الہ الا اللہ یہ دنیا کا واحد نغمہ ہے جو دل پہ تاروں پہ بجتا ہے اور روح چھنچھناتی ہے، ساری دنیا کے موسیقار لاؤ، گلوکار لاؤ، تمہیں سب سے زیادہ ویران دل یہ لوگ نظر آئیں گے، ان کی دل کی دنیا میں ویران پاؤ گے کہ انہوں نے دل کا سکون ان نے ستار کے تار میں ڈھونڈا، ستار کے تار میں ڈھونڈا، سر میں ڈھونڈا، نہیں 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 یہ سرمایہ یہاں نہیں بکتا، یہ سودا یہاں نہیں ملتا، لا الہ الا اللہ کو دل پہ تار کے چھیڑ، پھر دیکھ تیرا سارا وجود نغمہ بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ ایسے سیکھنا یہ تبلیغ کی دعوت ہے، یہ تبلیغ کی دعوت ہے۔
کہ اس کلمے کو سیکھو، اس کلمے کو سیکھو، اس کو لے کے دنیا میں پھرنا اسی جذبے کے ساتھ، انہیں احساسات کے ساتھ، اس کے اندر کے درد کے ساتھ، اس کے اندر کی حلاوت کے ساتھ، اس کے اندر کی طرف کے ساتھ۔ میرے بھائیو، احساسات خود بخود سفر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، الفاظ کبھی بھی احساس کے پیکر میں نہیں ڈھل سکتے۔ الفاظ اظہار کا ذریعہ ہیں، احساسات کے سانچے میں یہ ڈھلنے میں ناکام ہیں۔ ہاں، اس کلمے کو احساسات میں داخل کرو، اسے دل کے تاروں پر اسے بجاؤ۔ لا الہ الا اللہ واحد میں ضرور ہے جو تمہارے دل کے تاروں پہ بجے گا، اور تمہارے دل کے تاروں سے وہ نغمے نکلیں گے کہ احساسات کی دنیا آباد ہوگی، پھر تم ساری کائنات پر اثر انداز ہوگے، اور مخلوق کھینچی آئے گی دیوانوں کی طرح، مجنونانہ انداز میں، اور پاگلوں کی طرح، اور شہد کی مکھی کی طرح کھینچ کے آئیں گے۔ ہائے ہائے، پر یہ کلمہ ہم پر ہی ناآشنا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ چنی گویم مسلمانم بلغزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے صلح کر لو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے صلح کر لو، اسے اپنا بنا لو۔ وہ انتظار میں ہے، کون آئے گا توبہ کرنے، کب آئے گا توبہ کرنے؟ زمین آسمان کے عذاب روک کر بیٹھا ہوا ہے، فتنوں کو روک کر بیٹھا ہوا ہے کہ جو جب توبہ کرے گا اللہ کا دار اس کے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ تو بولو، توبہ کرتے ہو؟ کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں میرا؟ اور بھائیو، ہماری پنجابی کی مثال ہے، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے۔ سمجھو، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، اس مثال کو کتا بھی جانتا ہے۔ جب آپ کے گھر کا ایک دفعہ پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، پھر ساری زندگی آپ کے در پہ وفا کر جاتا ہے، پھر کبھی مڑ کے نہیں دیکھتے، بھوکا پڑا رہے گا، پیاسا پڑا رہے گا، کبھی در نہ چھوڑے گا۔ 2001 میں ہماری ماں بھی انتقال کر گئی۔ ایک چھوٹی سی کتیا کو وہ روٹی ڈلوایا کرتی تھی، چھوٹی سی تھی، وہ آ گئی کہیں سے، گھر ویران ہو گیا، ہم گئے تو آباد ہو گیا، گئے تو ویران ہو گیا۔ کل بیت من قالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والعقد، یہی دنیا کا دستور ہے۔ میں جب مہینے میں ایک چکر گھر کا لگتا ہے، دیکھو تو وہ کتیا بنی بیٹھی ہوئی، اور یہ جاتی کیوں نہیں؟ اب تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، اس کو کوئی کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہمارے گھر کے آنگن میں ہی جان دے دی، اور مجھے گویا وہ زبان حال سے کہہ گئی کہ اسے کہتے ہیں وفا۔ اب میں نے تو روٹی سے وفا کی، تو رب سے غداری کرتا ہے۔ اللہ سے صلح کرتے، کون سے اتنے مجمع روز جمع ہوتے ہیں، احباب جمع امیر حال دل کہہ لے، پھر انتفاع دل دوستان رہے نہ رہے ادھریں۔ اس لیے بھائیو، ایک دفعہ کہہ دو منہ سے، یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو اپنا بناؤ، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، کریم کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے عمل انسان کا ندامت کے آنسوں سے توبہ کرنا۔ اور میرے بھائیو، عجب کی لاکھوں برس کی عبادت ندامت کے ایک آنسوں کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، ہلکی ہو جائے گی۔ ندامت کا ایک آنسو دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ عجب کی لاکھوں برس کی عبادت اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کو بھی تو دیکھو، جب ہمیں بلاتا ہے تو ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، غور کیا ہے، وہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اس ایمان والوں کے خطاب میں شامل ہے، اللہ نے اس کو بھی عزت کے ساتھ پکارا ہے۔ ظالم، شرابی، زانی، جواری، جس کے اندر میں ایمان کی رکھتی ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے زنا کرنے والو، اے ناچنے والیو، اے کوٹھے والیو، اے سود کھانے والو، اے فاسق و فجارو، اے گانے والو، اے ظلم والو،
نہیں الگ کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ان اعمال کی گندگی اندر بٹھانے کے لیے الگ بتایا، پر جب ہم سے بات کرنے لگا تو ہم نے ظالم بھی، فاسق بھی، فاجر بھی، جواری بھی، شرابی بھی، زانی بھی، قاتل بھی، جابر بھی، ہر قسم، نیک بھی، تقوی والے بھی، ہر قسم کے تھے۔ اللہ نے سب کو ایک خطاب دے کر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو میرے بھائیو توبہ کرو اور اس کے در پہ جھکو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کب توبہ کر کے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں۔ ہمیں توبہ کی ہو گئی، ڈرنا نہیں، ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا۔ معلوم یغفر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے، جب تک تیرا سانس نہ اکھڑے، میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہر دفعہ ندامت سے کرنا، ندامت سے کرنا، پھر فکر نہ کرنا۔ اسے پتہ نہیں کہ ہم بھولنے والے ہیں، اس لیے اس نے کوئی حد نہیں لگائی کہ 100 کے بعد نہیں، 1000 کے بعد نہیں، 1,00,000 کے بعد نہیں، نہیں نہیں نہیں۔ ہاں یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، جب تک تو مجھ پہ امید رکھے گا اور بخشش طلب کرتا رہے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تیرے گناہ زمین کو بھرتے ہوئے آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، رات کی تاریکی سے بھی زیادہ تاریک تیرے گناہ ہو جائیں، چاند تارے اندھے اندھیر ہو جائیں، خلاؤں کی وسعتیں تیرے گناہوں کے ساتھ بھر کے سکڑ کر سمٹ جائیں، اور تیرے گناہ میرے آسمان کے چھت کو بھی جا کر کالا کر دیں، اتنے حوصلے اگر تو پیدا کر گناہ کے، اور میں تجھے مہلت دوں گا، ایک دفعہ اگر تو نے کہہ دیا اللہ معاف کر دے تو میں ہی کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بها مغفرا، ایک بات لے کے آیا نا، دیکھو میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پھر تو دھرتی گناہوں سے بھر کے آئے گا، میں دھرتی نیکیوں سے بھر کے دے دوں گا، بخشش سے بھر کے دے دوں گا۔ تو ایسے کریم اللہ سے تو بہت بڑی ہلاکت۔ تو بھائیو توبہ پہ پکے ہو جاؤ، ٹوٹ جائے پھر کرو، ٹوٹ جائے پھر کرو، یہ کون سا جام ہے کہ دوبارہ نہ ملے گا؟ جب کرو گے پھر اللہ جوڑ دے گا۔ اور توبہ کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو گلے سے لگانا، سینے سے لگانا، محمد ہی بن کے چلو۔ وہ ایک زندگی لے کر آئے، ایک مقصد لے کر آئے، ان دونوں میں آپ کا اتباع کرنا۔ آپ ایک زندگی لائے ہیں جو صراط مستقیم ہے، جو اسلام ہے، جو دین ہے، جو قرآن ہے، یہ ایک کامل اکمل مکمل شریعت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کامل اکمل مکمل شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، دین مکمل، شریعت مکمل، کتاب مکمل، ہر چیز کامل اکمل۔ اور آپ نے کہا جعل الذل والصغار علی من خالف امری، اب جو میرا طریقہ چھوڑے گا ذلیل ہو جائے گا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے لایا ہوں، خیرات لایا ہوں، بھلائیاں لایا ہوں، آ جاؤ میرے پیچھے چلو۔ الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن دیکھو گے سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، سب لوگ جب پیدل میدان حشر کو چلیں گے تو سب سے آگے میں براق پہ چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، سب خاموش ہوں گے میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعهم اذا حبسوا، سب کے قدم جکڑے جائیں گے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، سارے نا امید ہو جائیں گے میں تمہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا۔ یطوف علیہ الف خادم، جنت کے 1000 نوکر میرے چاروں طرف گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔
جنت کی چابی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اپنا جھنڈا اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اونچا اونچا منبر آپ کے لیے بچھایا جا رہا ہے، سب سے پہلے پل صراط سے آپ کو گزارا جا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کی امت کو گزارا جا رہا ہے۔ جنت میں کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے، جنت میں کوئی امت جا نہیں سکتی جب تک ہمارے نبی نہ چلے جائیں، توبہ کا پانی کوئی پی نہیں سکتا جب تک ہمارے نبی نہ پی لیں، اور توبہ کا پانی کوئی امت پی نہیں سکتی جب تک آپ کی امت نہ پی لیں۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا، اس نبی نے اس دعا کے حق کو استعمال کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَبَعْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر نبی کو دعا کا ایک حق ملا، انہوں نے زندگی میں استعمال کیا، میں نے اس کو چھپایا اور بچایا، یہاں تک کہ میں قیامت کے دن اپنے اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا۔ ہاں، اللہ کے بعد اگر کوئی محبت کے قابل ہے، اگر کوئی وفاؤں کے قابل ہے تو اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، اللہ کے بعد اگر انسانیت کسی کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے، کیا مسلم کیا کافر، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کافروں پہ کیا احسان ہے؟ کافروں پہ احسان یہ ہے کہ انہوں نہ بندر بن رہے، نہ خنزیر بن رہے، نہ وہ پتھر بن رہے، نہ ان پہ آسمان سے آگ برس رہی، نہ زمین میں دھسائے جا رہے، نہ پانیوں کو اندر چڑھایا جا رہا، نہ فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑا جا رہا، نہ تند و تیز ہواؤں سے انہیں اڑایا جا رہا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ گئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کسی نبی کو یہ عزت نہیں ملی، سنو اپنے نبی کی عزت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں نے آپ کو سارے عالم نہیں، سارے عالمین کے لیے قرآن کا پیغام سنانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ سارے نبیوں کو کتاب ہاتھ میں پکڑائی، تورات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، زبور داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، اور جب قرآن اتارا، جو قرآن ایک تو قرآن انجیل زبور تورات میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ آسمان کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ نہیں۔ اگر یہ کلام اللہ ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا نہ سکتی تھی۔ کلام اللہ کی صفت، اللہ کی ہر صفت ابدی ازلی ہے، ساری دنیا کے دجال مل جاتے نہیں مٹا سکتے۔ کوئی قرآن کو مٹا سکا، کوئی قرآن کو بدل سکا، کوئی زیر زبر آگے کر سکا، کوئی آیت اوپر نیچے کر سکا، کوئی لفظ آگے پیچھے کر سکا، کوئی ذرا ہیر پھیر کر کے تو دکھا دیتا۔ کائنات عاجز آ گئی 1425 سال سے اعلان ہو رہا قل لا اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے دنیا کے دانشورو، فصیح و بلیغ انسانوں، اے جنات، اے انسان، آؤ یہ میرا قرآن ہے، اس کے مقابل کلام لکھ کے دکھا دو۔ نہیں لا سکتے چاہے سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور آج تک کوئی نہ لا سکا۔ تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آسمانی قانون ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ ان کی زبانیں مٹ گئی، ان کے اصل نسخے مٹ گئے، اور ان میں صرف ترجمے ان کے باقی رہ گئے۔ جب آیا قرآن تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا کلام ہے، یہ صرف قانون نہیں، یہ قانون بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ قانون آسمانی بھی ہے، یہ کلام الہی بھی ہے۔ ان کو پکڑایا ہاتھ میں، اور یہ کلام کہاں اتارا، کیسے اتارا، کون لایا، کس نے بھیجا؟ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کا اتارا ہوا۔ کون لایا؟ نزل بہ الروح الامین، اسے امین فرشتہ لایا۔ کہاں لایا؟ تیرے ہاتھ میں نہیں، کہاں؟ علی قلبک، سیدھا تیرے دل پہ اتار دیا، سیدھا دل پہ اتار دیا۔ یہ دل کیا چیز ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سیدھا اتار دے لوح محفوظ پر، اگر اللہ اپنے کلام کو لوح محفوظ پہ سیدھا اتارتا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ نے اس کو 28 حرفوں میں بند کر کے اتارا، 14 نقطے والے، 14 بغیر نقطے والے۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور حروف تہجد اس 28 ہیں۔ 14 دن چاند چڑھتا ہے، 14 دن گھٹتا ہے، 14 حروف ہیں جو نقطے والے ہیں، 14 بے نقطے والے ہیں۔ ان میں ہزاروں معانی اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ صرف
ایک بات اس کے دلیل کے لیے سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد علی ہے، اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے، سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے، کھڑے نہیں ہوئے، مجمع کی طرف منہ کر کے بسم اللہ کی با با الف با با للانسان، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کر نہیں سکتا، تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں، میں تیرے لیے کیا کروں۔ یہ اللہ لا الہ الا اللہ میں ہم سے چاہ رہا ہے۔ یقین اس لیے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مسیح خود گزینی، اور کوئی دل میں محبت کی شمع تو فروزہ کرو، اس بکھر دل کے ساتھ، اس سنگ دل کے ساتھ، اس اندھے سینے کے ساتھ، اس صحراؤں جیسے سپاٹ سینے کے ساتھ، اس سیاہ بلوچستان کے کالے پہاڑوں جیسی سنگناک چٹانوں جیسے سینے اور دل کے ساتھ اگر میں اور آپ مر گئے، ہائے ہائے ہائے، کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ کبھی کبھی پڑھا ہو نا، محشر کی منڈی میں تو بڑے بڑے سودے آئے، محشر کی منڈی تو سجی ہوگی اللہ پر جان دینے والوں کے ساتھ، اور وہاں ہمارے لیے گندے خلیص ناپاک دلوں کے ساتھ چھپنے کی جگہ بھی کوئی، کہیں چھپ جا، بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں، کہیں بھاگ جائیں، کہاں بھاگو گے؟ ارے ظالم، یہی گندا دل لے کے تم نے آنا تھا، ادھر تو دیکھ، میرے اوپر نثار ہونے والوں کے دل تو دیکھ، آج عرش کی روشنی بھی ان کے سامنے مان پڑ رہا، آج فرشتوں کا نور بھی ان کے دلوں کے نور کے آگے وہ چمٹکا رہا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ میرے گھر کی لائٹیں ایسی ہوں، ایسے دیوانے ہیں، لائٹیں بھی باہر سے منگاؤ، وائرنگ تارے بھی باہر سے منگاؤ، کم جلاؤ، شمع فروزاں کرو، قندیلیں روشن کرو، ہاں ہر طرف روشنیوں کا جہان ہے، پر اندر جھانک کے دیکھا تو کالی رات میں شرما کے کلی کترا کے گزر جاتی ہے۔